आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। ताज़ा हो गए। हमें भी उम्मीद है, हमारी हाजतें भी, हमारी ख्वाहिशें भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौला हुसैन के सदक़े में रवा हो जाएंगी। कितने लोगों की हाजतें हैं, कितने लोगों की मुश्किलात हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें ये उम्मीद होना चाहिए, हमें ये उम्मीद होना चाहिए कि मौला हुसैन के सदक़े में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इंशाअल्लाह अज़ीज़ रवा हो जाएंगे। एक और वाक़या है, पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के साथ बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। इतने में मौला हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। मौला हुसैन जो तशरीफ लाए, पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इस्तक़बाल किया। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते, या रसूल अल्लाह, आप हुसैन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं अबू जी से? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गोया हुए बचपना था, घर की बातें हो रही थी। फरमाते, बाबा, मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से मोहब्बत करता है जिनके पास फज़ाइल ज्यादा हो, जिनकी फजीलतें ज्यादा हो। पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेटा हुसैन, जब ऐसा हो तो आपके बाबा अपने फज़ाइल बयान करेंगे। मौलाए मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब बयान कर रहे हैं अपने फज़ाइल, बयान कर रहे हैं, अना औनुल मुस्लिमीन, अना असदुल्लाह, अना फातिहुल खैबर। कितने ही फज़ाइल मौला मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। कहते हैं 70 से ज्यादा फज़ाइल मौला अली ने बयान फरमाए। इतने फज़ाइल सुनने के बाद पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा हुसैन, आप भी अपने फज़ाइल बयान फरमाइए। तो हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे बाबा ने जितने फज़ाइल बयान किए ये सब अफजल है, ये सब सही है, लेकिन मुझ में वो 3 सिफतें, 3 फज़ाइल मुझ में है जो मेरे बाबा में नहीं है। 3 फज़ाइल ऐसे हैं जो मेरे बाबा में नहीं है। यानी मौला अली से ज़ायद 3 फज़ाइल बयान किए। हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बाबा, आपके बाबा ने वो फजीलत नहीं पाई जो मेरे बाबा ने अभी बयान फरमाया। 70 से ज्यादा फज़ाइल बयान किए मौला अली अलैहिस्सलाम ने, तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, आपके बाबा अबू तालिब के यहाँ इतने फज़ाइल नहीं थे, लेकिन मेरे बाबा के पास इतने फज़ाइल हैं, लिहाजा ये फज़ाइल मुझ में ज्यादा है जो आप में नहीं है। उसके बाद फरमाया, आपकी वालिदा, अपने बाबा से फरमा रहे हैं हुसैन अलैहिस्सलाम, आपकी वालिदा के वो फज़ाइल नहीं है जो मेरी वालिदा में है। मेरे वालिदा खातून जन्नत कहलाती है, मेरे फातिमा को बतूल कहलाती है। मेरे फातिमा, मेरी वालिदा पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। तो ये फज़ाइल आपकी वालिदा में नहीं है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजह फरमाया आपने। उसके बाद तीसरा फज़ाइल फरमाया, बाबा, आपके नाना और मेरे नाना के वो फज़ाइल हैं। मेरे नाना
رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، وہ فضائل آپ کے نانا میں نہیں ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین علیہ السلام کو گلے سے لگایا، علی علیہ السلام نے حسین کو گلے سے لگایا، مرحبا فرمایا۔ وہ حسین جس کی ماں بطول ہو، جس کی ماں خاتون جنت ہو، لیکن ان کے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام جوانہ نے سردار جنت سید شباب اہل الجنہ قرار دیا۔ علامہ اقبال ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے خواتین کو، مذہب اسلام کی خواتین کو ایسا ہونا چاہیے کہ حضرت زہرا کے راستے پر چلے اور شبیر جیسے جوان پیدا کرے۔ کہتے ہمارے مسلمان عورتوں سے، مسلمان لڑکیوں سے خطاب ہو کر علامہ اقبال بطول باش پنہا شو کدھر آغوش شبیر بگیری، فرماتے ہمارے مسلمان کی لڑکیاں بطول جیسی ہونی چاہیے، حضرت زہرا جیسی ہونی چاہیے، تاکہ ان کے آنے والا بچہ، ان جو وہ لوگ پرورش دیتے ہیں وہ بچہ شبیر جیسا ہو، یعنی شبیر حضرت امام حسین علیہ السلام جیسا ہو۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سیرت پر چلنے والے جوان پیدا ہوں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ مذہب اسلام کے پرچم کے تلے ہوگا، مذہب اسلام کے پرچم کے نیچے ہوگا ہمارے تمام مسالک۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے ہم آج ایسے ایک معاشرے میں پل رہے ہیں کہ ہماری بچیوں کو حضرت زہرا کی کنیز کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہمیں انشاءاللہ العزیز حسین اور ان کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صدقے پروردگارہ ہم سب کو مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ کہ ہمارے سید باقر صاحب گوسوی جو ہم سے کہہ رہے تھے شرط ایمان مصطفیٰ اور اہل بیت سے پیار ہے، شرط ایمان مصطفیٰ اور اہل بیت سے پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ اللہ نے ان کی توفیق دے۔ اس کے بعد بغیر کسی تمہید و تحقیر کے تمہید و تاخیر کے لیے اگلے خطیب جامع مسجد غوثیہ کے شعلہ بیان مقرر مولانا الطاف حسین ثقفی حفیظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، فلیتفضل مشکورا۔ الحمد یا اللہ لک الحمد یا اللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا یکافی مزیدا ولک الشکر علی کل نعمہ یا اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين۔ صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر جلوگر معزز ائمہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کچھ عرض کرنے سے قبل بزرگان دین کے طریقے کے مطابق، ائمہ اور محدثین کے طریقے کے مطابق اور تمام صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق مل کر ایک بار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم سب کی شفاعت کرنے والے آقا، ہمیں نوازنے والے آقا، کالی کالی زلفوں والے آقا، والضحیٰ والے چہرے والے آقا، علم نشرح لک صدرک والے سینے والے آقا، ورفعنا لک ذکر والے آقا، جن کے خاطر کائنات کو عدم سے وجود میں لایا گیا، جن کے خاطر آسمانوں کو سجایا گیا، جن کے خاطر ہواؤں کو چلایا گیا، جن کے خاطر زمین کو بنایا گیا، جن کے خاطر انسانوں کو مارج وجود میں لایا گیا، جن کے خاطر جنت کو سجایا گیا، جن کے خاطر ساری کائنات کو مارج وجود میں لایا گیا، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ جو جلسہ منعقد ہوا ہے سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام ائمہ سے بھی گزارش ہے اسی موضوع پر ہی بات کرے، دوسرے ٹاپک کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑخانی نہیں ہونی چاہیے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ میں کر، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس بات کو تسلیم تمام فرقے کرتے ہیں کہ ایمان رسول اللہ کی وجہ سے ملا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بولیے پوری قوم، کس کی وجہ سے؟ رسول کی وجہ سے۔ جنت بھی رسول کی وجہ سے، اور قرآن بھی، نمازیں بھی، روزے بھی، یہ سارا صدقہ کس کا ہے؟ حضور کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت توحید کی پہچان ہوئی، نبی کی بدولت ہمیں جنت کی پہچان مل گئی، نبی کی بدولت ہمیں قرآن مل گیا، نبی کے بدولت ہمیں اسلام مل گیا، نبی کے بدولت ہمیں شریعت مل گیا، نبی کے بدولت ہمیں عظمت والدین سکھایا گیا، نبی کی بدولت ہم جہالت سے نکل کر نور میں ہم ڈل گئے۔ یہ سارا صدقہ کس کا ہے؟ یہ سارا صدقہ کس کا ہے؟ حضور کا ہے۔ اور حضور سے میرے رب نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، حضور فرما دو اس انسانوں سے، فرما دو اپنی امت سے، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دیا ہے اس پر کوئی اجرت نہیں لے گا، مگر یہ کہ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، شرط یہ کہ تم نبی کے گھرانے سے پیار کر جاؤ۔ شرط کیا ہے؟ نبی کے گھرانے سے پیار کر جاؤ۔ سیرت امام حسین کے ساتھ اس جلسے کو مختص کیا ہے۔ اور امام حسین ہے کون؟ امام حسین وہ ہے جو گود رسول میں پلے ہیں۔ کون ہے جو گود؟ حسین وہ ہے
جنہوں نے لعاب نبی کو اپنے ذہن میں لیا ہے۔ حسین وہ ہے جنہوں نے کندھے رسول میں کھیلا ہے۔ حسین وہ ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اگر تم جنت کی خوشبو کو سونگھنا چاہتے ہو تو میرے حسین کو سونگھ لو، جنت کی خوشبو آ جائے گی۔ حسین وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا، تمام نوجوانوں کے سردار جنت میں حسن و حسین ہوں گے۔ حسین وہ ہے جو نبی کی بوسہ گاہ ہے۔ بوسہ گاہ سمجھتے ہیں؟ نبی کی بوسہ گاہ کا نام حسین ہے، اسی لیے نبی نے فرمایا تھا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کو تشریح کرتے ہوئے ابھی ہمارے امام نور بخش شاہ صاحب نے کافی تشریح کی۔ اس حدیث کو سنو، مطلب کیا ہے؟ حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ لوگو حسین جس نسل سے چلانا اس نسل کو دیکھو، نبی کی نسل سے حسین ہے۔ حسین بیٹا ہے فاطمہ زہرا کا، اسی لیے، اور فاطمہ بیٹی ہے محمد، تو پتہ کیا چلا؟ حسین نبی کی نسل سے ہے، اس لیے نبی نے فرمایا تھا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ مطلب کیا ہے کہ میں حسین سے ہوں۔ زمانہ جانتا ہے بیٹا باپ سے ہوتا ہے نہ کہ باپ بیٹے سے ہوتا ہے، یہاں نبی نے آخر جملے میں کہہ دیا تھا میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ایک وقت آنا تھا، اسلام کے لیے خطرہ تھا، اسلام پر جب سارے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، جب اسلام کی شریعت کو بدل دیں گے، جب اسلام پر حملہ ہوگا، اس وقت جو اسلام کو بچائے گا اس کا نام حسین ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ حسین ہے۔ نبی نے فرمایا جب سے اسلام کو جس نے بچایا اور جب اسلام سلامت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلامت، تو پتہ چلا کہ میناروں میں جو آج صدائیں گونج رہی ہے، ان صداؤں کا نام بھی حسین ہے۔ گھر گھر میں جو قرآن ہے آج اس کا صدقہ بھی حسین ہے۔ آج جو محفلیں سج رہی ہے ان محفلوں کا صدقہ بھی حسین ہے۔ اور حسین کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حسین وہ ہے جس کے رونے پر عرش اعظم میں فرشتے بھی رویا کرتے ہیں۔ حسین وہ ہے جس کے چلنے پر جو ہے نا فرمایا گیا حسین ناف سے لے کے قدموں تک رسول کی شبیہ ہے، رسول سے نسبت رکھتے تھے۔ اور حسین پلے ہیں نبی کے پاس، صداقت کا نام بھی حسین ہے، عدالت کا نام بھی حسین ہے، سخاوت کا نام بھی حسین ہے، شجاعت کا نام بھی حسین ہے، پردوں کا نام بھی حسین ہے، حیا کا نام بھی حسین ہے، غیرت کا نام بھی حسین ہے۔ جو آج دین گھر گھر پوچھا ہے اس دین کا نام بھی حسین ہے۔ اگر کسی کو عدل دیکھنا ہے تو گھرانہ نبی میں آ کے دیکھو، مثال قائم کریں گے حسین۔ اور یہ حسین کون ہے؟ نوجوانوں کے لیے جملہ نوٹ کرو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام ابن کثیر نے کتاب لکھی جسے سیرت امام حسین کے نام سے چھاپا گیا۔ اور ابن کثیر سے واقف کون نہیں ہے؟ تاریخ اسلام میں اتنے بڑے عالم گزر گئے ہیں کہ جس کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، جس کے علم کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں، انہوں نے کتاب میں ذکر کیا امام حسین وہ ہے جو ایک مرتبہ روضہ رسول میں آ گئے اور حضور کی جالی کے سامنے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا نواسا، آپ کی گود میں کھیلا ہوا، آپ کے ہاتھوں میں پلا ہوا، آپ جسے چوما کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں، میں آپ کی جگر کی ٹکڑے حضرت فاطمہ الزہرا کا لاڈلا ہوں، آنکھوں کا تارا ہوں، علی کی بادری کا نام حسین ہے۔ حضور کے روضے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین کو اب مدینے سے جانا پڑے گا، مدینے سے رحلت کرنا
پڑے گا۔ حسین سے پوچھو کیا مدینہ چھوڑ کے جانے کو تمنا تھی؟ کیا نانا کے روزے کو چھوڑ کے جانے کی تمنا تھی؟ نانا اسلام کے خاطر، حسین بتاتے ہیں جب اسلام کے خاطر مجھے مدینہ چھوڑنا پڑا تو میرے نوجوانوں کیا تم اسلام کے خاطر دنیا کی فیشن نہیں چھوڑو گے؟ مدینہ چھوڑا حسین نے، نانا رسول کے روزے کو چھوڑا، روزے کو چھوڑا حسین نے جن گلیوں میں پلا تھا انہیں گلیوں کو چھوڑا، بس سبب ایک بنا، نہ دولت کے خاطر، نہ پیسوں کے خاطر، نہ دنیا کمانے کے خاطر۔ حسین گھرانہ کو لے کر مدینے سے اگر نکلا ہے تو سبب اسلام کو بچانے کے لیے۔ کیا نوجوان آج نیت کرتے ہیں ہم فیشن سے نکلیں گے تو شریعت کو بچانے کے لیے؟ یہ حسین ہے جنہوں نے درس دیا تھا سر سجدے میں رکھ کر بھی کہ کچھ بھی ہو جائے سجدہ ضیاء نہ ہو جائے، لیکن کتنے جوان ہیں آج حسین کے نام پہ جمع ہوئے ہیں، کتنی نمازیں ہماری ضیاء ہو گئی ہے۔ سیرت امام حسین سے درس ہی تو لینا ہے۔ سیرت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ان کی پیروی کیا جائے، ان کے طریقے کو اپنے اندر لایا جائے، ان کے عقائد کو اپنے اندر لیا جائے، جو امام حسین نے ثابت کر دیا روزہ رسول میں حاضری دے کر بھی اور گردن کٹا کر اسلام کو بچا کر بھی۔ یہ سارے عمل اپنے اندر لینا ہے۔ امام حسین نے کہا دنیا جائے تو جائے مگر ایمان نہ جائے، مگر کتنے یہاں بیٹھے ہیں ایمان جائے تو جائے دنیا نہ جائے۔ الٹا ہو گیا ہے، اس لیے ماحول میں تبدیلی ہے، اس لیے مسلمانوں میں چینجنگ ہے، اس لیے مسلمانوں کے ایمان کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ دولت دیکھ کر پیسہ بھی دولت دیکھ کر ایمان بھی بدلتا ہے تو دولت دیکھ کر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں امام حسین وہ ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ امام حسین نے عمر پائی 54 سال اور 6 ماہ۔ ان میں امام حسین نے اپنی زندگی میں پیدل حج جو ہے وہ 25 بار کیا، اور سبحان اللہ کتنی بار؟ 25 بار پیدل حج کیا۔ امام حسین کے پاس اونٹ بھی تھا، امام حسین کے پاس بہترین گھوڑا بھی تھا، امام حسین کے پاس بہترین سواری بھی تھی، لیکن امام حسین نے پیدل سفر کیا۔ 25 حج کیے 54 سالہ عمر میں۔ کسی سائل نے امام حسین سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے پیدل چل کر حج کرنے کی، تو امام نے فرمایا، میرے نانے نے فرمایا ہے پیدل چلنے میں جو فضیلت ہے حج کا وہ سواری میں نہیں ہے۔ حسین وہ ہے جس نے نبی کے ہر حدیث پر عمل کر کے دکھایا اور زمانے کو بتایا تھا کہ شریعت کے خاطر جو کچھ بھی چھوڑنا پڑے چھوڑنا، مگر رسول کی شریعت کو نہ چھوڑنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، من احبنی، جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، جو بھی رسول کے ہونے کا دعویدار ہے، جو نبی کا امتی کہلاتا ہے، جو کہتا ہے میں نبی کا سچا غلام، میں نبی کا امتی، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے نبی کو آخری نبی مانا ہے، میں نے نبی کو آخری نبی تسلیم کیا ہے، میں نے ان کی شریعت کو تسلیم کیا ہے، من احبنی، نبی نے فرمایا پہچان بتا رہا ہوں ان لوگوں کو، من احبنی، جو نبی سے پیار کرتا ہے نا، کہا احب ہذینی، کہا وہ ضرور حسن و حسین سے بھی پیار کریں گے۔ جو نبی کا ہوگا وہ حسن کا بھی ہوگا اور وہ حسین کا بھی ہوگا۔ اتنے میں بس نہیں کیا بلکہ نبی نے آگے ارشاد فرمایا وَأَحَبَّ آبَاهُمَا، بلکہ وہ حسن و حسین کے باپ سے بھی پیار کرنے لگ جائیں گے۔ اتنے میں بس نہ کیا، نبی نے آگے فرمایا، کہا وَأَحَبَّ أُمَّهُمَا، کہا اتنے میں بس نہیں، جو میرا دیوانہ ہو گیا، جو میرا مستانہ ہو گیا، جو میری محبت کا دعویدار ہو گیا، وہ حسن سے بھی پیار کر جائے گا، حسین سے بھی پیار کر جائے گا، علی شیر خدا سے بھی پیار کر جائے گا، مگر ساتھ ساتھ اسے فاطمہ سے بھی پیار ہو جائے گا۔ جوڑ لیا نبی نے ایمان کے ساتھ ان کو، ایمان کے جز کا نام اہل بیت رسول ہے۔ کہا ان سے جو پیار کرتا ہے، علی سے جو پیار کرے گا، حسین سے جو پیار کرے گا، حسن سے جو پیار کرے گا، نبی سے جو پیار کرے گا، ملے گا کیا؟ لوگوں آج اس گرمی نے
ہمارے پسینے چھڑائے ہیں، آج اس گرمی میں ہم تمنا کر رہے ہیں پانی کی، آج اس گرمی میں ہم تمنا کر رہے ہیں پنکھوں کی۔ فرمایا نبی نے محشر کا میدان ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل کے دوری پر ہوگا، ہر انسان پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، ہر ایک پیاس میں تڑپ رہا ہوگا، العطش کے نعرے لگ جائیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک جہنم کو دیکھے ہوئے خدا سے نجات مانگے گا، اللہ اکبر، جہنم کا ڈر لوگوں کے سینوں پہ بیٹھ جائے گا، ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے، کوئی ماں کے پاس تو کوئی باپ کے پاس، کوئی ادھر تو کوئی ادھر، لیکن نبی نے ارشاد فرمایا جو ان سے پیار کر جائے گا کانا معی فی درجت یوم القیامہ، جو حسن و حسین اور فاطمہ اور رسول اللہ سے پیار کر جائیں گے محشر کے میدان میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ محبت ہے اہل بیت رسول کی، اور کتنا پیار ہونا چاہیے، بریلی کے شہنشاہ نے بتایا کتنا پیار ہونا چاہیے، ادب سکھایا امام احمد رضا نے، کتنا پیار ہونا چاہیے فاضل بریلوی نے سکھایا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ایک قصہ جو ان کے متعلق نقل کیا گیا الملفوظات کتاب کے اندر، ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر نقل کیا گیا، امام احمد رضا خان کو کہیں جلسے میں جانا تھا، آج مولویوں کے لیے گاڑیاں لایا جاتا ہے، اس ٹائم پلکیاں بنائی جاتی تھی، تو اس میں امام احمد رضا کو سوار کیا گیا، اور جب سوار کیا نا تو پلکیاں لینے والے مزدور ہوا کرتے تھے، امام احمد رضا جب سوار ہوئے 3 قدم چلے تو حکم دیا پالکی کو روکو، مجھے نیچے اتارا جائے، لوگ حیران ہو گئے، حضرت جلسے میں جانا ہے، دیر ہو گیا، آپ جلدی کیجئے، کہا نا مجھے نیچے اتارا جائے، پوچھا گیا حضرت کیوں؟ نیچے اتارا گیا، امام احمد رضا نے پوچھا اٹھا کون رہا تھا؟ 4 لوگ سامنے آ گئے، کہا اللہ اکبر حضور ہم اٹھا رہے تھے، میرے بریلی کے شہنشاہ نے فرمایا سچ بتاؤ تم میں کون سید ہے؟ کیا بولا تم میں؟ او سیدوں کی خوشبو بتاتی ہے کہ یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جب سید کے چہرے کو دیکھو تو مصطفیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ امام احمد رضا پلکی سے نیچے اترے اور فرمایا بتاؤ تم میں سید کون ہے؟ ایک مزدور تھا، غریب تھا، دونوں ہاتھ جوڑ کے بولا حضور میں ہوں، کہا ایک کام کر تو پلکی میں بیٹھ جا، وقت کا امام تجھے کندھوں میں اٹھائے گا۔ حیران ہو گئے، اتنا بڑا عالم جس کے جوتے لوگ اٹھا کر سر میں رکھتے ہیں، اتنا بڑا عالم جس کے پاس 2 منٹ بیٹھنے کے لیے بڑے بڑے علماء ترس رہے ہیں، اتنا بڑا عالم جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، آج ایک مزدور کو کندھے میں اٹھا رہے ہیں۔ امام احمد رضا سے سوال کیا گیا لوگوں آخر ایسا کیوں ہوا؟ امام احمد رضا نے بتایا جانتے نہیں ہو یہ نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اہل نبی ہے، یہ جسے چاہے جنت عطا کر سکتے ہیں، جسے چاہے جنت سے روک سکتے ہیں۔ یہ ادب سکھایا ہے امام احمد رضا نے، فرماتے ہیں سید جانے روح کا نام ہے، جانے ایمان کا نام ہے۔ آپ جانتے ہو آج اگر کوئی دعوے دار کر رہا ہے میں عالم، میں مفتی، میں فاضل، میں قاضی، یہ اس کے نخرے نہیں ہے، یہ صدقہ حسین کا ہے جو اسلام بچایا تو آج عالم بن کے نظر آیا ہے۔ یہ سبب ہے آج کوئی متقی یا ولایت کے درجے میں بھی بیٹھا ہے تو اسے بھی ماننا پڑے گا ولایت کا صدقہ کے نام بھی حسین ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں حسین صحابی ہے، حسین نبی کی نسل سے ہے لیکن نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیے، نبی کے برابر حسین نہیں ہو سکتے۔ آسمان اور زمین میں جو فاصلہ ہے، میں آسمان سے بھی تشبیہ کیا کروں، کیونکہ نبی وہ ہے، میں ایک مثال سے سمجھا دوں، خدا وہ ہے جس کا ثانی نہیں ہے، نبی وہ ہے جس کا سایہ نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جس کا ثانی نہیں ہے اور نبی وہ ہے جس کا سایہ نہیں ہے۔ اگر سیرت امام حسین سجا کر جلسہ منعقد کیا ہے تو امام حسین کے ہر عمل کو بھی ہم سب پر لازمی ہے، ہم سب پر لازمی ہے کہ حسین کے طریقے کو اپنائے، حسین کے بچائے ہوئے دین کو اپنائے، حسین کے بچائی ہوئی شریعت کو تھامے، حسین کے بچائے ہوئے عقیدوں کو تھامے، حسین کے بچائے ہوئے ہر عمل کو بجا لائے۔ اس لیے کہ حسین کون ہے؟ کہا میرے امام احمد رضا نے تو ہے آئین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تیری نسل
پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ نبی کے ہر ایک آل رسول کو اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ ان کی ہر نسل عالی ہے، نبی کا گھرانے کا ہر بچہ اعلیٰ ہے۔ لوگوں یہاں تک بیان کیا گیا علماء اہل سنت نے اگر تمہاری محفلوں میں سید زادہ آ جائے تو اٹھو سید زادے کو جگا دو، مگر اس لیے کہ یہ سید نبی کی نسل سے چلے آ رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا تھا کہ حسین کون ہے، حدیث نقل کرو۔ حسین ایک مرتبہ حضور خطبہ دے رہے تھے۔ اب دیکھو عظمت کتنی فضیلت صحابہ نے کیا۔ میں 4 صحابہ کا ذکر کروں گا پھر رخصت ہو جاؤں گا۔ حضور منبر میں خطبہ دے رہے تھے، حسن و حسین آ گئے۔ ترمذی کی حدیث ہے دونوں نے جو ہے لال لباس پہنا ہوا تھا، ادھر سے تشریف لائے نا تو حسین و حسن تھوڑا ڈگمگا گئے تو حضور نے خطبہ روک کر پہلے حسن و حسین کو اٹھایا ہے۔ منبر سے حضور اترے حسن و حسین کو اٹھانے کے لیے تو وقت آیا خلیفہ اول ابو بکر کا، ابھی منبر پہ بیٹھے تھے، اتنے میں حسین آ گئے تو منبر سے اترے، کہتے ہیں حسین اجازت ہو تو منبر پہ بیٹھوں۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں وقت کے خلیفہ ہے اور نبی کے وراثت میں جو پہلا حقدار بنا ابو بکر ہے۔ منبر میں جب بیٹھے حسین کے داخل ہوتے ہی منبر سے اترے، کہا حسین اجازت ہو تو منبر پہ بیٹھوں۔ حسین نے اجازت دیا، منبر پہ جا کے بیٹھے۔ وہ وقت آ گیا عثمان حضرت عمر کا بھی یہی دور چلا، منبر سے اترے حسین کے دیکھنے پر۔ عثمان بھی جب منبر پہ بیٹھے حسین کے آنے پر منبر سے اترے، علی بھی جب منبر پہ بیٹھے حسین کے آنے پر منبر سے بھی اترے۔ پوچھا گیا تینوں صحابہ سے کہ بھائی آپ منبر سے اترتے کیوں ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہم نہیں اترے، ہم کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں، جانتے نہیں ہو حسین کے آنے پر محمد بھی منبر سے اترے ہیں۔ ہم تو اداؤں کو ادا کرتے ہیں، صحابہ کوئی کام اپنے سے نہیں کرتے تھے، جو کام محمد نے کیا وہی بجا لاتے تھے۔ کہا ہم تو محمد کی اداؤں کے مستانے ہیں، ہم کسی چہرے کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم کسی کے طریقے کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم کسی کی سیرت کو نہیں دیکھتے ہیں، مگر جو نبی کا ہو جاتا ہے ہم اس کے بھی دیوانے ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابہ نے تعریف کیا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک وصیت کی تھی، کہا کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، بیان کرتے ہیں اکثر یوٹیوب سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوان سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں امام حسین صرف اپنے گھرانے کے ساتھ کربلا پوچھ گئے، کہا حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ اس ٹائم صحابہ کہاں گئے تھے؟ اس ٹائم نبی کے کلمہ کو کہاں گئے تھے؟ میں کہتا ہوں نادان، تو نے تاریخ اسلام پڑھا نہیں ہے، تو نے حسین کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے حسین کو جانا ہی نہیں ہے، بلکہ حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ بلکہ ایسا نہیں ہے جو تو بیان کر رہا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حسین نے کسی کا ساتھ لیا ہی نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ حسین نے کسی کا ساتھ لیا نہیں ہے۔ تم لوگ کہتے ہیں کربلا میں پانی بن کر دیا گیا، پانی لبے حسین کو پانی ترسے ہیں، میں کہتا ہوں نا لبے حسین پانی کو نہیں ترسے، بلکہ فرات لبے حسین کو ترس گیا ہے۔ تم نے تاریخ پڑھا نہیں ہے، تو نے حسین کو سمجھا نہیں ہے۔ حسین کی بات تو دور ہے، ہندوستان میں آ کر غریب نواز کو پڑھ لے جو نسل حسین سے چلے آئے ہیں۔ جب کفار نے پانی بن کر دیا تو پورا انا ساگر کو ایک لوٹے میں بھر دیا تھا، انا ساگر کو لوٹے میں بھر کر یہ بتا دیا تھا لوگوں حسین کے لیے کون پانی بن کر سکتا ہے؟ یہ حسین کا غلام انا ساگر کو لوٹے میں بھر سکتا ہے تو حسین بھی پورے فرات کو بھر سکتا تھا۔ حسین نے مدد کسی سے لیا نہیں۔ یہ غلط باتیں مت پھیلاؤ کہ حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، بلکہ حسین اگر ساتھ لیتے تو آسمان ٹوٹ پڑتا، حسین اگر ساتھ لیتے سمندر موجہ مارتا ہوا سامنے آتا، حسین اگر ساتھ لیتے رب کے فرشتے آ جاتے، مگر حسین کو دکھانا تھا میں پناہ ہوں محمد رسول اللہ کا، میرے رگوں میں کافروں کا خون نہیں ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دودھ کا اثر ہے، میں بادشاہ ہوں، میں رسول کی غیرت کا نام ہوں، میں رسول کی حیا کا نام ہوں، میں رسول کی بہادری کا نام ہوں، میں رسول کی شریعت کا نام ہوں۔ حسین کو بتانا تھا، تنہا گھس کر تمام یزیدیوں کو کاٹ کر بتانا تھا اسلام کے خاطر ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر ایمان نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ
عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بیان ہوا خالق کائنات اسے قبول فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سر جس طرح آج پورا علماء دراس کی طرف سے ہم نے جو اب اتحاد کے لے کے یہاں پہ آج سیمینار دیکھا ہے، اس کو لے کے آپ کیا کہتے ہیں سر، اور آپ اس سیمینار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا یکافی مزیدہ۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں سیرت امام حسین علیہ السلام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ پروگرام منعقد بھی ہوا اور تمام ائمہ دراس اس میں شریک بھی ہوئے، تو یہ ایک بہترین پروگرام تھا جس میں سیدنا امام حسین کے فضائل اور ان کے مناقب پر علماء کرام نے اپنے اپنے خطبے پیش کیے۔ ہم بھی عوام الناس سے گزارش ہے کہ ان سیرتوں کو اپنا کر واقعی میں عشاق حسین بن کر دکھائے، یا تعاون سے صرف حسینی نہیں کہلاتے، عمل کی طرف آئیے اور شریعت کو بچائیے اور اسلام کو ہر جگہ پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ الحمدللہ شکر گزار ہے ان کے بھی جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا اور تمام لوگوں کو فضائل حسین اور مناقب حسین سننے پر جو ہے لوگوں کو بلایا۔ اللہ تعالی ہمارا بولنا ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو سر آج کل کی جو یوتھ آپ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے یوتھ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ راز سے تھوڑا ہٹ کے چل رہے ہیں سر، تو ہمارے دین سے، تو ان کو آپ کی طرف سے کیا میسیج جائے گا؟ ماشاءاللہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جو کہا ہے کہ جس قوم کے جوان مر جاتے ہیں وہ قوم مر جاتی ہے، اور جس قوم کے جوان زندہ رہتے ہیں تو سمجھو وہ قوم ہمیشہ آباد رہتی ہے۔ جوان دین اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر یہ واقعی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تھامیں اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپنائے، ہمیں یقین ہے کہ اسلام پھر سے پورے جہاں میں غالب آئے گا۔ اور جوانوں سے گزارش ہے کہ یہ جو دنیا کی رنگینیوں میں انہوں نے اپنا وقت اور ٹائم تو گزارا ہے، لیکن یہ بھول گئے ہیں اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ اپنے نبی کے تعلیمات سے تھوڑا دور ہو گئے، اور ویسے بھی علم کی کمیت کی وجہ سے جو ہے ہمارے علاقے کو تھوڑا بڑا کافی نقصان ہے۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں نوجوانوں سے کہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور کردار کو اپنائے، انشاءاللہ پھر سے اسلام کا پرچم ہر جگہ لہرائے گا۔ کس واسطے کو نماز سے منہ موڑتا ہے، انسان کس واسطے نماز سے منہ موڑتا ہے، تو کیا یاد نہیں تمہیں آخری سجدہ حسین کا؟ اس کے بعد میں دعوت خطاب دے رہا ہوں شعرا بیان مقرر امام خطیب دار التبلیغ دراس شیخ حسین خان برامو حفظہ اللہ تعالیٰ کو تفضل لکم دیجیے آیت ہدایہ شیخ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود، نقطة دائرة في الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلم الحق بالحق، أبي القاسم محمد مصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، قال إمامنا حسين عليه الصلاة والسلام: إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما
إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. تمام حمد و ثنا ذات پاک پروردگار کے لیے، درود و سلام ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین ہیں آپ تمامی حاضرین. یقیناً دور و دراز سے جذبہ اسلام لیے ہوئے، جذبہ حسینی لیے ہوئے اس اجتماع میں اتحاد امت کانفرنس سیرت امام حسین علیہ الصلوات والسلام کے اوپر یقیناً ہم تن فضائل امام حسین علیہ السلام اور سیرت امام حسین علیہ السلام کو سماعت کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں. بہت ہی سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام ائمہ جمعہ اجلاس، تمام مساجد کا ائمہ کا اور ان کی کمیٹی کا اور ان کے تمام صدور کا. یقیناً جس طریقے سے آج حالات ہم دیکھتے ہیں، زمانے میں دیکھتے ہیں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس طریقے سے قدم اٹھایا ہے، اس قدم کی جتنی تعریف کی جائے بہت ہی کم ہے. عزیزان ایمانی، یقیناً اتنے بڑے بڑے خطبہ ہمارے سامنے موجود ہیں. میں سب سے چھوٹا ایک طالب علم ہوں کہ یقیناً خطابت کے لائق بھی نہیں ہوں، لیکن یقیناً علماء کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے اصلاح ہو جائے. قابل تعریف ہے تمام دراز کے مومنین، آپ نے یہاں پر آ کر جو اپنے وجود مبارک سے جو دنیا کو جو پیغام اتحاد دیا ہے، دنیا کو اور عالم اسلام کو اس دراز کے اس ہائی سیکنڈری اسکول سے، اس مجمع سے، اس سیرت امام حسین اور اس پروگرام سے ان کو درس لینے کی ضرورت ہے. دیکھو دراز کے مسلمانوں میں دین اسلام کا کتنا جذبہ پایا جاتا ہے، اور جو بھی دین اسلام کا جذبہ اپنے قلب میں رکھتا ہے وہ مسلمان اتحاد چاہتا ہے، جھگڑا اور اختلاف نہیں چاہتا. یہ دنیا کو آپ نے ایک پیغام دیا ہے. یقیناً انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سیمینار کے بعد، اس اجتماع کے بعد آپ بعض جگہوں پر دیکھیں، بہت سارے جگہوں انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. یہ ہمارا اور آپ کا قدم مبارک ہوگا، اور دنیا کو ہم انشاءاللہ جس طریقے سے آج ہم نے دنیا کو ایک پیغام اتحاد دیا ہے اور دنیا سے بھی اتحاد کریں گے. دنیا جہاں مسلمان بستے ہیں لڑائی جھگڑے میں کیا رہتا ہے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کام کریے. یقیناً دین اسلام سب لائق ہے، لہذا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں، احادیث کو فالو کرتے ہیں. لہذا قرآن میں علماء حضرات کے ہم سامنے موجود ہے، بتا سکتے ہیں قرآن میں کوئی ایک ایسی آیت ہمیں دکھا دیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ہمیں ٹوٹنا چاہیے، توڑ پھوڑ کرو، جھگڑا کرو، اختلاف کرو، لوگوں کو لڑاؤ، مسلمانوں کا آپس میں لڑاؤ، کہیں نہیں ملے گا. سیرت معصومین میں آپ دیکھ لیجئے، سیرت انبیاء میں دیکھ لیجئے، احادیث پیغمبر میں دیکھ لیجئے، احادیث معصوم میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کے باوجود اگر ہم جھگڑا کرتے ہیں، اتحاد نہیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اس کا مطلب ہے مسلمان ہم نہ قرآن کو صحیح طریقے سے مانتے ہیں، نہ احادیث پیغمبر کو مانتے ہیں. اگر دل سے مانتے آپ کے لب مبارک سے ایک ایسا لفظ نہیں ادا ہوگا جس سے اختلاف کا سبب بنتا. یقیناً عزیزان ایمانی، جس حدیث مبارکہ کو میں نے کارنامہ کلام کرا دیا ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں آخری وصیت امام حسین علیہ السلام کی جب اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو انہوں نے وصیت لکھی جب امام مدینہ سے نکل رہے تھے، آخری وصیت کی. لوگوں نے کہا مدینہ، جس میں مولانا صاحب نے بہترین طریقے سے امام کی فضل بتائی کہ کس طریقے سے لوگ حسین سے محبت کرتے تھے. مدینے کے لوگ دل و جان سے حسین سے محبت کرتے تھے. مولانا نے فرمایا کیوں؟ جو حسین کو جو نسبت ہے وہ حضور پیغمبر اسلام کے نسبت ہے، لہذا مسلمان پیغمبر کے نام پر جان قربان کرنے تیار ہے. تو حسین جو نور نظر پیغمبر ہے، کیا مسلمان حسین کے جان قربان نہیں کریں گے؟ مدینے کے لوگ حسین کے پاس آنے کے بعد آقا مولا ہمیں یتیم بنا کر جا رہے ہیں، مولا آپ یہیں رہیے.
یہ کہیں نہ جائیے، اگر مولا آپ چلے گئے تو ہم بے سہارا ہو جائیں گے، لہٰذا ہمیں آپ کی ضرورت اشد ضرورت ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر ایک جملہ فرمایا، انی خرجت اشرا ولا بطرا، میں امام فرماتے ہیں میں کسی سرکشی اور مقام طلبی کے خاطر، جہاں طلب کے لیے، مقام کے لیے، منصب کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ امام نے اپنا مقصد کا میں جھگڑے کے لیے، یا مثلا کربلا کا جو واقعہ پیش آنے اور اس جھگڑے کے لیے میں لڑنا نہیں چاہتا کہ حسین یہاں سے جنگ ابتدا کرے۔ دیکھیے دین اسلام کا ایک فارمولا حکم ہے، اسلام میں جہاد کا حکم ضرور ہے، ضرور جہاد کا حکم ہے، لیکن کہا گیا کہ آپ جہاد یہاں سے شروع نہیں کر سکتے ہیں، اسلام نے کہا کہ آپ دفاع کر سکتے ہیں۔ جب اسلام پر آنچ آ جائے آپ کو بیٹھے نہیں رہنا ہے، اس ٹائم ہر انسان کو، ہر مسلمان کو حسین بن کر کھڑے ہونا ہے اور اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ اسلام اس چیز کو سکھاتا ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کسی جھگڑے کے لیے، اختلافات کے لیے یا مقام و منصب کے لیے میں نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ اگر میں نکل رہا ہوں تو لوگوں کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ ماں فرماتی انی ما خرجت اشرا ولا بطرا ولا مفسدا، میں فساد پھیلانے نکل نہیں رہا ہوں، بلکہ میں جو نکل رہا ہوں ولا ظالما، میں ظلم کرنے نہیں نکل رہا ہوں، انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی۔ موزن فرماتے اگر میں آج مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تو میں پیغمبر اسلام کی امت کی اصلاح کے خاطر جا رہا ہوں، دین پیغمبر کو بچانے جا رہا ہوں، مسلمانوں کو بچانے جا رہا ہوں، اسلامی قوانین کو بچانے جا رہا ہوں، قرآنی احکامات کو بچانے جا رہا ہوں۔ اس لیے اگر آج حسین خاموش رہے، نہ مسلمانوں کے درمیان یہ دین اسلام رہتا، نہ یہ قرآنی احکام ہوتے، بلکہ آج اگر ہمارے درمیان اسلام اتنا عروج پایا ہے، قرآن پاک جیسی پاک و منزل نارائن کتاب ہمارے درمیان بدون تغیر ہمارے درمیان موجود ہے، تو یہ صدقہ ہے حسین کا، اس لیے کہ بعد از پیغمبر جو حالات بنائے گئے تھے، اگر حسین قربانی نہ دیتے نہ اسلام رہتا نہ قرآن رہتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میں جب پیغمبر کی امت کی اصلاح کے خاطر جا رہا ہوں، اور دوسرا مسئلہ امام فرماتے ہیں میں کیوں جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کر، میں امر بالمعروف نہی از منکر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سیرت امام حسین علیہ السلام، سیرت امام حسین۔ پھر امام نے فرمایا میں جب پیغمبر کی امت کی اصلاح کے، دین اسلام اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور لوگوں کے درمیان امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، لوگوں کے درمیان نہی از منکر کرنے جا رہا ہوں۔ لہذا اس سے بات سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی، مقصد حسین نہ جنگ تھا، نہ جدال تھا، نہ کسی سے دشمنی تھی، بلکہ حسین کا مقصد تھا دین پیغمبر کو بچانا۔ لہذا اسی لیے حسین جب کربلا کے میدان میں بھی آئے، لوگوں نے اصرار کیا ہے تمہارا مقامات پر جاتے ہو راستے میں کہ مولا آپ بیعت کر لیجیے، ختم کر دی، کیا جھگڑا کرنا ہے۔ امام میرے مولا آقا فرماتے ہیں حسین سر کٹا سکتا ہے لیکن حسین سر جھکا نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شیخ صاحب جس طرح آج ہم نے یہاں پہ آپ کا ایک سیمینار دیکھا، پورے اتحاد کو لے کے آپ لوگوں نے ایک مثال یہاں پہ ہمیں آج دیکھنے کو ملا، کارگل کی، پورا ڈسٹرکٹ کارگل کی آج دراز میں جو آپ لوگوں نے منایا، اس کو لے کے آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کس نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہیں سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، نحمدہ ونستعینہ علی رسولنا الکریم، اما بعد، قال رسولنا الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احب اللہ من احب حسینہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً آج اس اتحاد المسلمین اس پروگرام میں آپ لوگ سیرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو پروگرام رکھا گیا دراز میں پہلی مرتبہ آپ نے وہاں پر آ کر شرکت کی اور بہترین طریقے سے یقیناً میڈیا والوں نے اس کو کوریج دیا ہے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا وند عالمین اس کو پسند کرتا ہے جو حسین کو پسند کرتا ہے۔ احب اللہ، اللہ اسے پسند کرتا ہے، من احب حسین، جو حسین سے محبت کرتا ہے خدا اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ لہٰذا تمام ہمارے فرق و مذاہب میں جب آپ دیکھیں گے یقیناً مسلمان جو لفظ کلمہ پیغمبر پڑھتا ہے، جو بھی مسلمان چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، حسین سے محبت کرتا ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ حسین سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا ہے۔ اور پیغمبر کے اور ایک مقام فرماتے ہیں جو لوگ حسین سے بغض رکھتے ہیں، ناراض رکھتے ہیں، حسین ناراض کرتے ہیں،
وہ ہم سے بغض رکھتے ہیں. تو لہٰذا دراس کے الحمدللہ دراس میں پہلی مرتبہ ائمہ جمعہ کی طرف سے ہم لوگوں نے میٹنگ کیا تھا، اور ایک چیز چونکہ اتحاد آج وقت کا تقاضا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اسی ڈیوائڈ ہونے تقسیم بندی کی وجہ سے آج مسلمان در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں. لہٰذا ہم چاہتے تھے کہ دراس کے ذریعے سے ہم دراس میں چونکہ ہر مذہب کے لوگ ماننے والے یہاں پہ ہیں، ہم چاہتے تھے کہ پورے کرگل کو اور پورے انڈیا کو اور دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کو ایک پیغام دیں کہ جس طریقے سے اگر ہم ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو سکتے ہیں، باقی دنیا کے مسلمان کیوں نہیں جمع ہو سکتے ہیں. اور یقیناً آج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، سیرت امام حسین کے نام پر جو کانفرنس ہوئی ہے اور اتحاد کے لیے جو ہم نے درس دیا تھا، اس میں تمام فرق و مذاہب کے لوگ آئے، علماء آئے، ائمہ جمعہ نے خطاب فرمایا. اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا قدم تھا، اور آگے بھی اس طریقے سے ہم اتحاد کے لیے کام کرتے رہیں گے. چونکہ ہمارے جتنے بزرگان قوم ہیں، جتنے بھی ہمارے مفتیان ہیں، ہمارے مجتہدین ہیں، ہمارے رہبر معظم کی بات کریں یا آیت اللہ سستانی کی بات کریں، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے معززین ہمارے مجتہدین ہیں، یا دیگر آپ جناب طارق جمیل صاحب کی مثال لیں، سعید جوان نقوی صاحب کی مثال لیں، جتنے بھی بزرگان ہیں سب ہمیں اتحاد کا درس دیتے ہیں. وہیں درس ہمیں قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے کہ بھائی مسلمان مل جل کر رہے ہیں، ڈیوائڈ نہ ہو، تقسیم نہ ہو. تقسیم میں کیا رکھا ہے؟ تقسیم میں صرف آپ منتشر ہو سکتے ہیں، مسلمان ختم ہو سکتے ہیں. اتحاد میں سب کچھ رکھا ہے. اتحاد میں ہمارا نام روشن ہو سکتا ہے، اور دشمن آپ سے خوف کھائے گا. جتنے آپ تقسیم ہوں گے، ہم مسلمان دھیرے دھیرے ختم ہوتے جائیں گے. تو جس طرح آپ لوگوں نے جو اس پروگرام کو ہمارے ضلع دراس میں جو آپ لوگوں نے منعقد کیا ہے، تو کیا آنے والے دور میں ڈسٹرکٹ لیول پہ کیا آپ لوگ کرگل میں ان کو منعقد کرنے کے لیے کچھ سوچیں گے آپ لوگ؟ یقیناً انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا قدم تھا. اسی لیے ہماری میٹنگ میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ہم باہر سے لوگوں کو فی الحال نہیں بلائیں گے. گھر کا ماحول گھر پہ ہم پہلے سالو کریں گے. لہٰذا جب ہم آج گھر میں ہم کیے تھے پروگرام دراس علاقے میں، اور الحمدللہ وہ سکسیزفل ہوا ہے پروگرام، تو انشاءاللہ آئندہ امید کریں گے آئندہ دیگر جو بڑے بڑے مفکرین ہیں یا جو اسکالرس ہیں ان کو بلائیں گے، اور اس پروگرام کو، اتحاد والے پروگرام کو ہم عام کرنے کی کوشش کریں گے. چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے کرگل میں ہو، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں گے. ہماری امید یہی رہے گی اور تمنا بھی یہی ہے کہ تمام مسلمان ایک جٹ ہو کر رہیں، تقسیم بندی میں کا شکار نہ ہو جائے. لاسٹ میں ایک کوشچن رہے گا سر آپ سے، طالب اسلام کو آپ کی طرف سے کیا میسج دو گے آپ سر آج کل کے یوتھ کو؟ آج کے یوتھ کو میں یہی کہوں گا، دیکھیں ہم قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں، ہم علماء کا سنتے ہیں. کوئی ایک قرآن کی آیت دکھائیں ہمارے جوان، کوئی سنت پیغمبر میں حدیث دکھائیں، یا ہمارے علماء میں سے ایک عالم کی بھی، بس جو بڑے بڑے علماء ہیں، وہ مفتیان ہیں، ہمارے مجتہدین ہیں، کوئی ایک یہ کہہ دے کہ آپ تقسیم بندی کے شکار ہو جائیں، تو ہم خود شروع کریں تقسیم والا کام. لیکن ہمارے بزرگ کو اجازت نہیں، قرآن بھی اجازت نہیں دیتا، حدیث بھی نہیں، معصوم بھی نہیں، ہمارے مفتیان اور ہمارے مجتہدین اجازت نہیں دیتے. لہٰذا جوانوں سے میں التجا کروں گا، آپ قرآن کا سنیں، حدیث کا سنیں، اپنے مجتہدین کا سنیں. لوگ بازار میں پھرنے والے عام لوگوں کی باتیں نہ سنیں، ان کا تو کام ہے کرسی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. بزرگوں کی سنیں، بازار میں چلنے پھرنے والوں کی نہ سنیں.